नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। आज हम इंशाअल्लाह 17 पारे के अंदर जो ख़ास बातें हैं वो बयान करेंगे और माशाअल्लाह आपने आज 18वां भी तकरीबन 3 पाव समाअत फरमा लिया है। 17वें पारे में 2 ही सूरतें हैं, सूरत अंबिया और सूरत हज। दोनों का एक ही मौजू है। क़यामत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़्यादा तज़किरा फरमाया क्योंकि ये दोनों मक्की सूरतें हैं। तो मक्की सूरतों का सबसे बड़ा मौजू तौहीद, क़यामत और रिसालत होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून। लोगों का हिसाब करीब आ गया है या करीब पहुंचा है, लेकिन वो गफलत में है और एराज़ करते हैं। लोगों का हिसाब क्या मतलब है? इशारा है हशर के मैदान की तरफ। 2 दफ़ा क़यामत कायम होगी। एक दफ़ा एक सख्त आवाज़ आएगी और हर चीज़ तबाह हो जाएगी। दुनिया में कोई चीज़ नहीं रहेगी, हत्ता कि ये ज़मीन, आसमान, चाँद, सितारे सब ख़त्म हो जाएंगे। उसके 40 साल बाद फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा तो सब ज़िंदा हो जाएंगे और मैदान हशर में जमा हो जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि ये लोग मा यातिहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन, जब इनके पास कोई नई नसीहत आती है तो ये लोग उसको सुनते नहीं है। वहुम यलअबून, बल्कि खेल तमाशा और हंसी मजाक बना लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कोई बात बताएं या इनके पास कोई नसीहत आए, यानी कुरान इनके पास आए, ये उसको खेल तमाशा बना लेते हैं। और ये करते क्या है? कहते हैं हल हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम अफतातूना सिहरा व अंतुम तुबसिरून। एक दूसरे से चुप चुप के कहते हैं ये भी तो तुम्हारी तरह एक बशर ही है, इंसान ही है, तो क्या तुम इसके जादू में आ गए हो? यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें जो थी उनको जादू नज़र आती थी। अब इन्होंने अल्लाह के रसूल को जादूगर क्यों कहा? क्योंकि ये जानते थे अल्लाह के रसूल पूरी ज़िंदगी किसी के पास पढ़ने नहीं गए, लेकिन जो आप बातें करते हैं वो आप कलाम अल्लाह तबारक व तआला का पेश करते थे, उसमें बड़ी फसाहत और बलागत थी। तो फिर ये कहते थे कि ये जादू करते हैं। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इनको समझाया और ये करीब है। और आज आप भी देख लें, अब आप देखें, आप मस्जिद, किसी भी मस्जिद में चले जाएं, कितने लोग आपको नज़र आएंगे, और खेल तमाशे में आप देखो कितने लोग नज़र आएंगे। एक दूसरे को हंसी मजाक में कितने लोग नज़र आएंगे। उनको याद ही नहीं कि हमने हिसाब देना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें झंझोड़ रहे हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हों मक्का वालों ने बहुत बड़ा एक एतराज़ कर दिया कि फ़रिश्ते अल्लाह के बेटे हैं। फरमाया क़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा, कि जनाब अल्लाह के तो बेटे मौजूद हैं। अल्लाह फरमाते हैं सुबहानहु बल इबादुल मुकरमून, अल्लाह औलाद से पाक है। अल्लाह के बंदे हैं मुकरमून, जो इज़्ज़त वाले हैं, जो अल्लाह की बात मानते हैं। अल्लाह औलाद से पाक है, यानी अल्लाह को इस चीज़ की हाजत ही नहीं। औलाद तो बंदे के लिए है कि बंदा जब कमज़ोर हो जाए तो उसकी औलाद उसका सहारा बन जाए। आगे फ़ौरन अल्लाह फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत नबलूकुम बिशर्रि वल खैर, हर जान ने मौत का जायका चखना है। कोई ऐसी जान नहीं है, नफ्स से मुराद मर्द भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, बड़े बूढ़े सारे इसमें शामिल हैं। हत्ता कि जितनी भी वो चीज़ें जिनके अंदर जान मौजूद है उनको मौत ज़रूर आएगी। कहा जाता है मौत एक ऐसा दरवाज़ा है, अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा, कि हर नफ्स ने उसके अंदर दाखिल होना है। अल मौत दलहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा, मौत एक ऐसा प्याला है कि हर शख्स ने उसको पीना है। और हकीकत क्या है? अल्लाह फरमाते हैं हम आपको आजमाते हैं फितनतन, अच्छाई और बुराई से।
کہ کون بندہ ہے جو اچھائیاں زیادہ کرتا ہے، کون ہے برائیاں زیادہ کرتا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم سارے کے سارے میری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے۔ خُلِقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَجَلٍ، انسان جلد بازی میں پیدا کیا گیا۔ پھر یہ کرتا کیا ہے؟ یہ ہر چیز میں جلدی چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، جمعے کا خطبہ ختم ہو تو یہ دروازہ، مسجد دیکھو کتنی بڑی ہے، دروازہ بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ اچھا اگر تھوڑی دیر رک جائے تو کیا ہوگا؟ وہ ٹرین نکل جائے گی یا فلائٹ ہے جس کی اس نے بکنگ کرائی ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں کے اندر اگر کھانا الگ ہے، لوگ اگر الگ بیٹھے ہوئے ہیں، اعلان ہوتا ہے جی کھانا شروع ہو گیا ہے، تو دوڑ کیسے لگتی ہے؟ ابھی آپ کسی بھی ٹریفک میں دیکھ لیں، ہر چوک پہ جیسے ہی سگنل ہوگا یہ موٹر سائیکل والے ایسے ایسے کر کے، اللہ معاف کرے۔ آج فجر کے اندر، فجر سے بھی پہلے، ابھی اذان نہیں ہوئی تھی، 2 موٹر سائیکل پہ 2 لڑکے اتنی اسپیڈ میں تھے، یہ بالکل نیپا کراس کرتے ہوئے جامع ستاریہ سے تھوڑا سا پہلے فٹ پاتھ سے ٹکرا گئے۔ روڈ سارا خالی، لیکن ان کی اسپیڈ اتنی تھی، اس کے ساتھ وہ ٹکرا گئے، پھر بس وہ بکھرے ہی پڑے تھے روڈ کے اوپر اور لوگ جمع تھے۔ یعنی ہر چیز میں انسان جلدی۔ اچھا یہ جلدی میں کیا کہتے ہیں؟ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ قیامت میں بھی جلدی کرتے تھے، کہتے تھے اللہ کے رسول سے متی وعد، کہاں ہے تیرا وعدہ؟ وعدے سے مراد ہے وہ آپ کہتے ہو قیامت آئے گی، تو کہاں ہے قیامت؟ دکھاؤ ہمیں۔ اللہ نے ان کو جواب بھی دیا، سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، تمہیں دکھایا جائے گا، جلدی نہ کرو، دکھایا جائے گا۔ تو یہ اس کے اندر بھی انسان جلد بازی، ہر چیز میں اس کو جلدی ہوتی ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں، اللہ کو اعتدال پسند ہے، مہانہ روی پسند ہے۔ بعض بندے نماز جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ یہاں ایک دن میں بیٹھا تھا، ایک بندہ آیا نماز پڑھنے، اور رکوع سے پورا اوپر ہی نہ جائے تو سیدھا سجدے، سجدے سے دوبارہ نہ جائے پھر نیچے۔ تو لہٰذا جلد بازی یہ انسان کے نقصان دہ ہے، انسان کے اندر حلم اور بردباری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں نازع الموازین القسط، ہم ترازو قائم کریں گے لیوم القیامہ، قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، کسی بھی نفس کے ساتھ، شیء کہتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو، ہم عام آنکھ سے اس ذرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ نے وہ ذرات دیکھنے ہو، اس کا عام آنکھ سے طریقہ یہی ہے کہ آپ کا کمرہ تاریک ہو دن کے ٹائم، آپ اس کا روشن دان کھولیں جہاں سورج کی روشنی آ رہی ہو، پھر آپ کو اس کمرے کے اندر اڑتے ہوئے ذرات نظر آئیں گے اس روشنی کی وجہ سے۔ اتنا بھی اللہ ظلم نہیں کرے گا۔ اور لوگوں کے اعمال، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، رائی کا دانہ سرسوں کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اس کے برابر اگر کسی کی نیکی ہے اسے بھی تولا جائے گا، اور اس کے برابر اگر کسی کی برائی ہے اسے بھی تولا جائے گا۔ تو لہٰذا بعض اعمال تو اجسام کے ساتھ ہوں گے، جیسے حدیث میں نہیں آتا کہ قبر میں نیک عمل ایک اچھی شکل میں آئے گا، اسی طرح حدیث میں آتا ہے قرآن ایک اچھی شکل میں آئے گا، بندے سے کہے گا میں قرآن ہوں جس کے لیے تو راتوں کو اٹھتا تھا، بار بار محنت کرتا تھا۔ تو لہٰذا ہمیں ہر وقت سوچنا چاہیے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تولیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ما ارسلناک، نہیں بھیجا ہم نے، آگے لفظ الا ہے، ما موصولہ ہے، کیا مطلب ہے؟ ہم نے رسول اللہ کو رحمت بنا کر بھیجا، کس کے لیے؟ جہانوں کے لیے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری طرف ایک وحی کی گئی کہ ایک تمہارا الہ ہے۔ اب اللہ کے رسول رحمت ہیں، تو اب اللہ کے رسول تو موجود نہیں ہے، تو اب کیسے رحمت ہے؟ آپ کے وہ فرامین، یعنی اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو ہم اللہ کے رسول کے فرامین پہ چلیں گے، تو ایک تو اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں گے، اور ایک اللہ کی رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تاکید۔ وہ کس میں ہے؟ وہ شریعت میں ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس رحمت کا انکار کر دیتا ہے صرف دل کی خواہش کے لیے، مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع خطا کیا تھی؟ آپ کے چہرے پہ داڑھی مبارک تھی، آپ کا لباس ٹخنوں سے اوپر ہوتا تھا،
آپ نے اجازت دی کہ لباس آپ کا ایسا ہونا چاہیے، لیکن ایک شخص وضع قطع رسول اللہ والی بناتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی اس کے اوپر تاکید ہوگی۔ اسی طرح خواتین ہیں تو پردہ اللہ کی رحمت ہے، محمد رسول اللہ کے احکامات اللہ کی رحمت ہے۔ اور آج آپ نے سورہ نور کے اندر بھی سنا، اور اس سے پہلے سورہ نساء میں اللہ نے بتایا عورتوں کو کن کن رشتوں سے پردہ کرنا ہے، اور سورہ نور میں فرمایا کہ عورت کو کن کن رشتوں سے پردہ نہیں کرنا۔ یعنی اللہ کے ہر حکم، رسول اللہ کا ہر حکم ہمارے لیے اس میں رحمت یعنی اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہے۔ ہم نے شریعت کو اپنانا ہے، شریعت پہ اعتراض نہیں کرنا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ سورہ حج شروع ہو رہی ہے۔ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ فرمایا قیامت کا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہے، عظیم زلزلہ ہے، اتنا شدید زلزلہ ہے کہ یہ ساری کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا۔ اس کی وضاحت اللہ نے آگے قرآن میں کئی صورتوں میں کہا کہ سورج کھینچ لیا جائے گا، آسمان لپیٹ دیا جائے گا، زمین، پہاڑ، سمندر، آگ لگ جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضیۃ، اللہ پھر اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت کرتی ہے ماں بیٹے سے، کوئی بھی ماں ہو، جب وہ دودھ پلاتی بچے کو اس سے ہی غافل ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ اتنا سخت ہوگا کہ جب اس کو دیکھیں گی حاملہ عورتیں تو بچہ گرا دیں گی، اور ہر حمل والی چیز حمل اپنا پھینک دے گی اس ڈر کی وجہ سے۔ تری الناس سکارا، لوگوں کی حالت ایسے ہوگی جیسے بے ہوش ہوتے ہیں۔ فرمایا وما ہم بسکارا، وہ بے ہوش ہوں گے نہیں، ولکن عذاب اللہ شدید۔ یہ بھی اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یعنی جو دوسری سور پھونکی جائے گی جس میں زندہ ہوگے لوگ کہاں ہوں گے؟ میدان حشر میں ہوں گے، اس وقت ان کا یہ حال ہوگا۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جوان بوڑھا ہو جائے گا، اتنی یہ سخت یہ قیامت ہے۔ ہمیں چاہیے یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے تو ہم تصور کے اندر کبھی ایسی سوچ اپنی بنائیں کہ اتنے سخت دن میں منظر بنایا جا سکتا ہے۔ کیا ہے؟ 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت بندہ سوچے کہ میں کیا کروں گا، تصور ہو سکتا ہے نا۔ آج دنیا میں ایک علم ایجاد ہوا ہے جس کو کہتے ہیں NLP، پہلے نام اس کا ٹیلی پیتھی انہوں نے رکھا ہوا تھا، کہ انسان کی سوچ میں بڑی طاقت ہے، بات بھی صحیح ہے، اور یہ بڑا علاج کرتے ہیں یہ جو نفسیاتی ہوتے ہیں کہ تصوراتی طور پہ آپ یہ ہو جائے، تصوراتی طور پہ۔ تو ہم مسلمان بھی تو تصور کریں نا، قیامت قائم ہوگی، اللہ حقیقت بیان کر رہا ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ پوری 5 نمبر آیت ہے، اس میں پورا نقشہ کھینچا۔ کیا انسان تو سوچتا ہوگا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اللہ فرماتے ہیں تو سوچتا ہوگا کیسے اٹھایا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں انا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ، پہلے میں نے تمہیں مٹی سے بنایا یعنی ہمارے باپ آدم کو، اس کے بعد ہمارا سلسلہ جو ہے وہ نطفے سے شروع کیا۔ حدیث میں آتا ہے نطفہ 40 دن کے بعد خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اس میں شکل شروع ہو جاتی ہے، پھر 40 دن بعد اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ یہ کل مدت 4 مہینے بنتی ہے کہ 4 مہینے میں اللہ فرماتے ہیں میں ایک پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہوں۔ تو اتنا بڑا انسان جو مٹی میں دفن ہوا ہے اسے دوبارہ کیوں نہیں میں اٹھا سکتا؟ اس لیے اس میں تو قطعاً شک نہ کیا کر۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ساتھ ساتھ حوصلہ بھی دیتے ہیں، پہلے ڈرایا، اس کو کہتے ہیں شریعت کے اندر یعنی ہماری مذہبی زبان میں کہتے ہیں ترغیب، اور ایک ہوتی ہے ترہیب، ڈرانا عذاب سے، قیامت سے، جہنم سے اللہ کا انداز ہے۔ رغبت دلانا جنت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی طریقہ ہے، ترغیب و ترہیب اسے کہتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں اللہ ان کو داخل کرے گا جنتوں میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ بے شک اللہ وہ کرتا ہے جو اس کا ارادہ ہوتا ہے، اسے کوئی روکنے والا
نہیں ہے۔ یہ اسی صورت میں یہ آیت 2 دفعہ آئی ہوئی ہے، یہاں پر یہ آیت 14 ہے، یہ آیت نمبر 23 میں پھر یہ بات آئی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا ذکر فرمایا، اور حج میں خاص طور پہ ایام تشریق کا ذکر فرمایا۔ اس میں صرف میں یہ پوری آیت ہے، اس میں وہ ایام والی جو آیت ہے اللہ فرماتے ہیں ایام معلومات، اس کی تمام مفسرین نے تشریح کی ہے۔ ایام معلومات سے مراد ہے ایام تشریق۔ ایام تشریق کتنے ہیں؟ 3، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ۔ 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا گیا ہے۔ پورا حج کا منظر ہے کہ حاجی کیا کیا کام کرتے ہیں، احادیث میں اس کی تشریح موجود ہے۔ اس میں سے ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ ایام تشریق جو ہے اس میں کیا کرو، اور اس میں فرمایا کہ بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام کہتے ہیں اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ، ان 4 جانوروں کو، اس کی قربانی کرو اور اس کو کھاؤ اور ایسے لوگوں کو دو، اللہ فرماتے ہیں کہ جو فقیر ہوں۔ اب بعض لوگ اسی آیت سے گوشت کے 3 حصے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس آیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لکھا فَقُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس سے، اطعموا، اللہ فرماتے ہیں آگے کیا فرمایا، باعث الفقیر، ایسے فقیر جو لاچار ہوں ان کو بھی دو۔ تو لہذا قربانی کا جو جانور ہے اس میں جتنا گوشت کھانا آپ چاہیں کھا سکتے ہیں، جتنا بانٹنا چاہیں بانٹ سکتے ہیں، اور اب تو یہ بھی سہولت اللہ نے دے دی کہ اگر اس کو رکھنا چاہیں تو اسٹور بھی کر سکتے ہیں۔ اسی گوشت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَدِمَاؤُهَا، جو تم یہ بکرا اور چھترا اور یہ جو گوشت ذبح کرتے ہو اس کا خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ، جو تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے۔ ہم ہر سال قربانی تو کرتے ہیں، لیکن اپنے اندر وہ چھپا ہوا شیطان، وہ ہمارے اندر جو انا کا بت ہے، وہ ہماری جو ایگو ہے، اس کو ہم قربان نہیں کرتے۔ ایگو کو قربان کرنے سے بندے کے اندر عاجزی آتی ہے، بندے کے اندر انکساری آتی ہے، وہ جھک جاتا ہے، تکبر اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے خاص بندوں کی یہ صفت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک سخرھا، اللہ نے کس طرح جانور کو مسخر کر دیا تمہارے لیے، تو تم بھی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسخر کر دو۔ تو لہذا بالکل سورہ حج کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا، فرمایا ہوا سماک المسلمین۔ یہ پیچھے ابراہیم اور یہ ساری مسئلہ چلا آ رہا ہے، اور ہمارے مسلمان کتنے نادان ہیں، انہوں نے اس آیت سے ایک مسئلہ نکال لیا کہ اللہ نے نام تمہارا رکھا ہے ہوا سماکم، اللہ فرماتے ہیں میں نے نام رکھا تمہارا کیا؟ مسلمین، کہتے ہیں جماعت المسلمین بنا لو۔ مسجد کا نام بھی کیا رکھو؟ جامع مسجد مسلمین۔ بھائی پتہ کیسے چلے گا؟ کہتا ہے آگے علاقے کا نام لکھ دو، مسجد کا دوسرا نام بھی نہ رکھو، جماعت المسلمین، جامع مسجد مسلمین، جامع مسجد مسلمین گلشن جمال، پھر بھی اگر 2-3 گلشن جمال میں تو آگے گلی لکھ دو۔ اس آیت سے اتنے ہمارے بھائیوں کو غلط فہمی ہوئی اور گمراہ ہو گئے۔ اللہ نے 80 مرتبہ قرآن میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو پھر مومن ہمارا نام ہے، جماعت المومنین ہے، جماعت المسلمین، جماعت المومنین، جماعت المجاہدین، جماعت المتقین، کتنے نام رکھو گے اللہ کے بندو؟ یہ تو ایک ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ آ رہا تھا، اس میں اللہ نے کہا کہ تم مسلم ہو، کیا مطلب ہے؟ تم فرما بردار ہو۔ مجھے ایک لطیفہ جو لوگ بیان کرتے ہیں حیرت ہے مجھے، قرآن میں آیا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا بھائی جو تھا لابی اس کا نام تھا، اسے کرتا دیا، اسے کہا کہ یہ خوشخبری دو میرے باپ کو، تو قرآن میں لفظ وہاں استعمال ہوا بشیر، تو کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا ایک بھائی تھا اس کا نام بشیر تھا۔ وہ بھائی بشیر خوشخبری دینے والے کو کہتے ہیں، اس لیے اس کو بشیر کہا، اس کا نام تو لابی تھا۔ تو اس لیے ہمیں بات سمجھ نہیں آتی تو ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو، ہوا مولاکم، تو پھر تو مولوی نام رکھنا سب سے اچھا ہے، ہوا مولا، وہ مولا
اور جس کا وہ مولا ہے وہ مولوی، اور آگے فرمایا نعم المولا و نعم النصیر، وہ سب سے اچھا مدد کرنے والا کارساز ہے، وہ سب سے اچھا تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔